Praise the Lord. Hallelujah. Praise Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली और कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ पास्टर शहजाद नईम और खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज एक दफ़ा फिर मुझे ये मौका बख्शा है कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की मनाजी कर सकूँ और आप सब के साथ खुदावंद के पाक कलाम को शेयर कर सकूँ। इससे पहले कि हम खुदावंद का जिंदगी बख्श पाक कलाम सीखें, एक दो बातें जो ज़रूरी हैं मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि खुदा का पाक कलाम कहता है कि वक्त के लिहाज से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए। बहुत दफ़ा बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा चर्चेस हैं, बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज हैं, बहुत ज़्यादा खादमीन हैं, तो मैं ऐसे लोगों को हौसला बढ़ाना चाहता हूँ, उनको इंकरेज करना चाहता हूँ कि ये खुदावंद की शुक्रगुजारी का वक्त है और ये खुदावंद के कलाम के ऐन मुताबिक है। और खुदावंद ने कहा है, इसका जिंदा पाक कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि सब कौमों में जाकर शागिर्द बनाओ और उनको सिखाओ, खुदावंद का जिंदा पाक कलाम सिखाओ। सो ये हमारे लिए बड़े ऑनर और खुशी की बात है कि खुदावंद ने हमें ऐसा फजल अता फरमाया है। मेरे साथ निकालें अय्यूब नबी की किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली 10 आयात हम देखेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। उसके पास 7,000 बेड़े और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरक में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। और जब उनके ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवा कर पार करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था। लेकिन अय्यूब कहता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता ना की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। और एक दिन खुदा के बेटे आए और खुदावंद के हजूर हाजिर हुए और उनके दरमियान शैतान भी आया और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहां से आता है। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूं। खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता तो कोई नहीं। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ से बाड़ नहीं बनाई है? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आज का हमारा मौजू है खुशहाल गिराना। ये बड़ा ही कलाम मुकद्दस में
ایوب کا گھرانہ، ایوب کا خاندان، جس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا زبردست اور خوشحال گھرانہ ہے۔ خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا۔ بائبل مقدس میں انسانی تاریخ آدم اور حوا سے شروع ہوتی ہے۔ خدا نے آدم کو بنایا اور خدا کا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہ لگا، تو خدا نے اس کی مدد کے لیے حوا کو بنایا اور اس گھرانے کو برکت دی اور کہا بڑھو پھولو، زمین کو معمور و محکوم کرو۔ ان کو برکت دی، بلیس کیا اور کہا کہ یہ ایک گھرانہ ہے، یہ ایک خاندان ہے۔ انسانی تاریخ میں پہلا ہی خاندان، پہلا گھرانہ جو بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے حالات ہمیں کچھ اچھے نہیں نظر آ رہے ہیں۔ جب خدا نے آدم سے پوچھا کہ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا، آدم نے کہا، حوا کا نام لے لیا۔ جب حوا سے پوچھا گیا تو اس نے شیطان سام کا نام لیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع ہی سے الزام تراشی، ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع ہو گئے۔ آدم نے اس پہ حوا پہ کہہ دیا، حوا نے سام کا کہہ دیا، اور اس کے بعد ان کی اولاد کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں بھی رنجش آ گئی، اختلافات آ گئے، اور اختلافات اس قدر بڑھ گئے کہ بڑے نے چھوٹے کو مار ہی دیا، بڑے نے چھوٹے کو قتل ہی کر دیا۔ اور اس کا سبب کیا ہوا؟ گناہ۔ وہ بڑا زبردست گھرانہ تھا، باغ عدن میں بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جیسے ہی اس گھرانے کے اندر گناہ آ گیا تو وہ بکھر گئے۔ ہم غور کرتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں سب سے جو پہلا خاندان ہے وہ بکھرا ہوا ہے، اس کے حالات اچھے نہیں نظر آ رہے۔ شروع ہی سے انسانی جو زندگی ہے، انسانی جو خاندان کی زندگی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوشگوار نہیں ہے۔ سبب کیا ہوا؟ گناہ، الزام تراشی، قتل۔ لیکن اس کے بعد ہم جب ایوب کا گھرانہ دیکھتے ہیں، یہ ایک ایسا گھرانہ ہے، ایک ایسا خاندان ہے، یہ ایک ایسے خاندان کی تصویر پیش کرتا ہے کہ بہت ہمیں خوشحال نظر آ رہے ہیں۔ ان کا آپس میں بہت پیار ہے۔ عام کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ جس گھر میں دو برتن ہوں گے وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، آواز پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایوب کا گھرانہ اس قدر خوبصورت گھرانہ ہے، یہ گھرانہ اس قدر خوشحال ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ میاں بیوی ہیں، 7 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 12 لوگ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، خوشحال ہیں، سب کا اپنا اپنا گھر بھی ہے، لیکن وہ اپنے اپنے گھر کو اپنا اپنا گھر سمجھ کر استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں میں آیا جایا کرتے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ضیافت کرتے تھے۔
اور انہوں نے باری ٹرن بائی ٹرن یہ باری رکھی ہوئی تھی، جیسے مثال کے طور پہ آج میری باری ہے، کل دوسرے کی باری ہے، پرسوں تیسرے کی باری ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ویکلی یہ باری رکھی ہو، لیکن وہ ٹرن بائی ٹرن ایک دوسرے کو اپنے گھروں میں بلاتے تھے اور ایک دوسرے کی ضیافت کرتے تھے. ان کے اندر بہت محبت تھی اور وہ اپنے اپنے گھر کو اپنا اپنا گھر سمجھ کر استعمال نہیں کر رہے تھے. وہ ہر وقت ایک دوسرے کے لیے ریڈی رہتے کہ تم میرے گھر میں آؤ. ایسا نہیں تھا کہ میں نے اس کے گھر میں نہیں جانا ہے، وہ ہمارے گھر کیوں آ گیا. ہمارے ہاں عام یہ روایت پائی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے اس معاشرے میں کہ آپس میں رنجش ہے. بیاہ شادی پہ بھی شاید ایسا ہوتا ہے فنکشن میں کہ اگر آپ نے اس گھرانے کو بلایا ہے یا اس کو بلایا ہے تو ہم نہیں آنے والے ہیں، اگر وہ اس گھر میں آئے گا تو ہم نہیں ادھر رہنے والے ہیں. ایسا بالکل نہیں تھا. وہ آپس میں ایک دوسرے کی ضیافت کرتے تھے اور لکھا ہے کہ اس ضیافت میں وہ اپنی تینوں بہنوں کو بلواتے تھے، ان کو پیچھے نہیں چھوڑتے تھے، بہنوں کو بھی بلواتے تھے اس ضیافت میں. جس کسی کا ڈے ہوتا تھا، ضیافت کا ڈے ہوتا تھا، وہ سارے بھائی بھی اس میں موجود ہوتے تھے اور اپنی بہنوں کو بھی اس ضیافت میں بلاتے تھے. اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان کا باپ جو سربراہ ہے، جب ان کے ضیافت کے دن پورے ہو جاتے، ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ضیافت کے دن جیسے ٹرن بائی ٹرن اگر ہر کسی کی اپنی اپنی باری پہ وہ ضیافت کرتا تھا، جب وہ کمپلیٹ ہو جاتے تو ایوب ان کے لیے شکر گزاری کی قربانی، سوختنی قربانی گزرانتا تھا، اور ایک کے لیے نہیں گزرانتا تھا، بائی نیم ہر ایک کے لیے لہدہ قربانی گزرانتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں سے کوئی خطا ہو گئی ہو. وہ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانتا تھا. اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نیک تھا، کامل تھا، راست باز تھا اور خدا سے ڈرنے والا تھا اور بدی سے دور رہنے والا تھا. ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی اس خوشحالی کا جو سب سے بڑا سبب ہے، اس گھر کا جو سربراہ ہے، ان کا باپ ہے، وہ راست باز ہے اور وہ ایک اس گھرانے کو جو لیڈنگ جو رول ہے وہ پلے کرتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے. اور ان کے جو آپس میں جو بھائی سارے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، ضیافت کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے کہ اس میں باپ کا جو سربراہ کا سب سے بڑا رول ہے، جو ان کو آپس میں ملواتا ہے، ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ضیافت کرے، ایک دوسرے کو بلائے، اور ان کے درمیان رنجش بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. ان میں کوئی نفرت نہیں نظر آ رہی ہے، کوئی الزام تراشی نہیں نظر آ رہی ہے. یہی سبب ہے کہ وہ گھرانہ ایک خوبصورت اور خوشحال گھرانہ ہے. اس خوبصورت گھرانے کی ان خوبیوں کی بنا پر ہی خدا کیا کرتا ہے؟ ان کو خوشحال کرتا ہے. شیطان سے جب خدا کی بات چیت ہو رہی ہے تو شیطان خدا کو کہتا ہے کہ کیا تو نے ان کے گھر کے گرد باڑ نہیں لگائی ہوئی ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ خدا محافظت کرتا ہے. خدا نے ان کو اس قدر سرفراز بھی کیا ہے، سربلند بھی کیا ہے، ترقی بھی دیا، ان کے کاروبار کو وسیع کر دیا ہے، ان کے گلے بڑھا دیے ہیں اور وہ خوشحال ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ خاندان کیا ہے
اور کلام مقدس کے مطابق ایک مثالی خاندان، خوشحال خاندان کیسے ہو سکتا ہے، اور اس گھرانے میں اور کیا کیا ایسی خوبیاں تھیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم خوشحال گھرانہ بننا چاہتے ہیں۔ شوہر اور بیوی مل کر ایک خاندان ہے۔ شوہر اور بیوی ایک خاندان ہے، پورا گھرانہ ہے۔ پیدائش دوسرا باب اس کی 24ویں آیت، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 5ویں آیت۔ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور اس چھوڑے گا اور بیوی سے ملا رہے گا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو کہے کہ بس بھی اب میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یا ان سے الگ ہی ہو جانا ہے، لا تعلق ہی ہو جانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک خاندان ہے، وہ ایک فیملی ہے، وہ الگ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں، وہ ایک پورا گھرانہ ہے۔ اولاد والدین کے ساتھ مل کر ایک خاندان ہے۔ پیدائش 45واں باب اس کی 18ویں آیت۔ اولاد خداوند کی طرف سے نعمت ہے، خداوند کی طرف سے ایک میراث ہے، برکت ہے جو اس گھرانے میں توسیع ہے، خدا کی طرف سے اضافہ ہے، توسیع ہے، اور خدا برکت دیتا ہے ان میں، اس گھرانے میں اضافہ کرتا ہے۔ فرعون نے جب یوسف سے کہا کہ تو اپنے بھائیوں کو اور ان کے سارے گھرانے کو اور اپنے باپ کو بلا لا کہ وہ ملک کنعان کو چھوڑ کر ملک مصر میں آ جائیں اور یہاں پہ زندگی گزارے، تو ظاہر ہوتا ہے کہ ہر جو میاں بیوی ہیں اور ان کے بچے ہیں وہ ایک پورا گھرانہ ہے۔ والدین، اولاد اور ان کے جیون ساتھی مل کر ایک گھرانہ ہے۔ اولاد دیتا ہے، اولاد جب جوان ہو جاتی ہے ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ بھی اس گھرانے کا حصہ ہیں، یعنی بہویں۔ والدین، اولاد اور ان کی بیویاں مل کر ایک گھرانہ ہے۔ پیدائش 7واں باب اس کی پہلی آیت۔ خدا نے جب نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، پورے گھرانے کے ساتھ کشتی میں آ، لیکن اس کا اب یہ مطلب، گھرانے کا اگر مطلب یہ ہوتا تو شاید نوح اور اس کی بیوی ہی کشتی میں جاتے، اپنے پورے خاندان کے ساتھ۔ وہ اپنے تینوں بیٹوں کو، سیم، حام اور یافت، اور ان کے جو بیویاں ہیں ان کو، اور ان کے بچے، پورا خاندان جو ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ جو والدین ہیں، اولاد ہے، اور اولاد کی جو بیویاں ہیں، جو بہویں ہیں، یہ سارا مل کر ایک خاندان کو پیش کرتی ہیں، یا خاندان کا ایک نمونہ پیش کرتی ہیں۔ چوتھی بات، والدین، بیٹے، ان کی بیویاں، جیون ساتھی اور پوتے پوتیاں مل کر ایک خاندان ہے۔ پیدائش 46واں باب اس کی 7ویں آیت۔ یعقوب کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس کے 12 بیٹے تھے، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد، یہ سارا جو ہے یہ ایک گھرانہ ہے، ان کو ایک خاندان کہا گیا ہے، یعقوب کا گھرانہ کہا گیا ہے۔ خدا تمام خاندانوں کا سپریم ہیڈ ہے۔ اب ان جتنے بھی خاندان ہیں ان کا جو اعلیٰ سربراہ ہے، سپریم جو ہیڈ ہے، وہ خدا ہے۔ افسیوں 13واں باب، تیسرا باب اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے۔
متی 6 باب اس کی 9 آیت کا پہلا حصہ، پس تم اس طرح دعا کیا کرو، اے ہمارے باپ۔ وہ سب کا باپ ہے، تمام جتنے بھی خاندان ہیں ان کا جو سپریم ہیڈ ہے، جو اعلیٰ جو سربراہ ہے، وہ آسمانی باپ ہے، خدا ہے۔ اگر میں دعا کروں گا تو میں یہ کہوں گا، اے ہمارے باپ، اے میرے باپ۔ جب میرے بچے دعا کریں گے تو وہ بھی باپ کہیں گے، وہ دادا نہیں کہیں گے، کیونکہ دادا خدا نے کہنا نہیں سکھایا ہے، اس نے باپ کہنا سکھایا ہے۔ جب ان کی اولاد دعا کرے گی تو وہ بھی باپ کہیں گی۔ آج سے جو 10 نسلیں پیچھے، 10 پیڑھیاں پیچھے جب دعا کرتی تھی وہ بھی باپ کہتی تھی، اور 10 نسلیں آگے جو ہمارے بعد آنے والی ہے وہ بھی باپ کہیں گی۔ گناہگار دعا کرے گا تو کیا کہے گا؟ باپ۔ راست باز دعا کرے گا تو کیا کہے گا؟ باپ۔ وہ سب کا باپ ہے اور اس نے ہمیں باپ کہنا سکھایا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم باپ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہمیں بنایا ہے، اس لیے وہ ہمارا باپ ہے۔ ہم باپ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں یہ رائٹ ملا ہے، یہ حق ملا ہے، اور یسوع مسیح نے ہمیں یہ حق دلوایا ہے کہ ہم اس کو باپ کہہ کر بلاتے ہیں۔ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ ہمارا باپ ہے، وہ لیڈنگ رول پلے کرتا ہے، وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ تمام خاندانوں کا سپریم ہیڈ ہے، اور اس کے حکموں پر عمل پیرا ہونا ہمارا فرض ہے۔ زمینی جسمانی خاندانی جو سربراہ ہوتا ہے، جو ایک زمینی خاندان ہے، اس کا سربراہ شوہر یا باپ ہوتا ہے۔ پیدائش 3 باب اس کی پہلی 16 آیات، پہلا کرنتھیوں کا 11واں باب اس کی 3 آیت۔ جسمانی خاندان کا جو سربراہ ہے وہ شوہر یا باپ ہوتا ہے، اور باپ کو فیصلے کرنے کا اختیار ہے، اور جو اولاد ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، وہ جو خاندان کا سربراہ ہے، اس کے تمام فیصلوں کو پر عمل پیرا ہونے کے پابند ہے، اور باپ کے یعنی گھر کا جو سربراہ ہے، شوہر ہے، اس کی تابعداری اور فرما برداری کرنے کے پابند ہے۔ خدا نے جب ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے اکلوتے بیٹے کو جو 100 سال کی عمر میں پیدا ہوا، ان کا لختے جگر تھا، اکلوتا تھا، بڑا لاڈلا تھا، خدا نے حکم جاری کر دیا کہ تو اس کو قربان کر دے، تو کیا ہوا؟ ابراہیم راضی ہو گیا اس کو قربان کرنے کے لیے۔ سارا اس میں رکاوٹ بنی؟ نہیں بنی۔ وہ کہہ سکتی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس قدر بڑھاپے میں مجھے خدا نے دیا ہے، میں اس کو کیوں قربان کروں؟ باپ نے، سربراہ نے، پہلے سپریم ہیڈ نے یہ فیصلہ کیا، اس کے بعد جو جسمانی خاندان کا سربراہ ابراہیم تھا، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو قربان کروں گا، خدا کا حکم ہے، سپریم ہیڈ کا حکم ہے۔ تو کیا اس لڑکے کی ماں رکاوٹ بنی؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرا بیٹا لاڈلا ہے، میں اس کو کیوں قربان کروں، میں اس کو خدا کے لیے کیوں دوں، یہ تو بڑا لائق ہے، یہ تو بڑا ذہین ہے، یہ تو پڑھا لکھا ہے، میں تو اس کو اور کوئی بڑا آفیسر بناؤں گی، میں خدا کی خدمت کے لیے کیوں دوں اس کو۔ شاید ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے آج کے اس دور میں کہ جو بہت زبردست، جو بڑا لائق ہوتا ہے اور بڑا ذہین بیٹا ہوتا ہے، مائیں کہتی ہیں کہ اس کو تو ہم بہت بڑا افسر بنائیں گے، اس کو تو خدا کا خادم تو نہیں ہم نے بنانا۔ شاید اس طرح کی سوچ ہے، لیکن خدا جو اول درجہ ہے، پرائورٹی ہے، اہمیت مانگتا ہے، سب سے جو اچھی چیز ہے وہ مانگتا ہے۔ سو میں بیان کر رہا تھا کہ جب باپ نے اس بات کو فیصلہ سنا دیا
تو سارہ نے بھی کوئی اصرار نہیں کیا. اور اس کے بعد اسحاق ینگ تھا، لڑکا تھا، اس کا باپ بہت ضعیف تھا، وہ بھاگ سکتا تھا، اصرار کر سکتا تھا کہ مجھے کیوں قربان کر رہا ہے یا میں کیوں قربان ہوں. وہ ضد کر سکتا تھا، بھاگ سکتا تھا، اپنے باپ سے فائٹ کر سکتا تھا، لیکن نہیں کی. اس لیے نہیں کی کہ اس نے اپنے باپ کی، اس کو پتا تھا کہ یہ ہمارے خاندان کا سربراہ ہے، ہمارا باپ ہے، ہم نے اس کی آنر دینی ہے، عزت دینی ہے، رسپیکٹ دینی ہے. وہ آپ کے باپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو گیا. شاید آج ہم ایسے کرتے ہیں کہ اگر باپ نے کوئی حکم جاری کر دیا تو ہم تو سیدھے ہو جاتے ہیں. شاید ہم آنکھیں دکھاتے ہیں، سیدھے ہو جاتے ہیں، فائٹ کرتے ہیں کہ ہم کیوں ایسا کریں. اسحاق نے بالکل ایسا نہیں کیا. باپ کو فیصلے کرنے کا اختیار ہے اور اولاد کو، بیوی کو، ماں کو ان پر پابند ہے، ان کی وفادار رہنے کی اور ان تمام فیصلوں پہ عمل پیرا ہونے کی پابند ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر اس گھرانے کا سربراہ موجود نہیں ہے اور اس کی غیر حاضری میں، یا وہ کسی ادر کنٹری میں جاب کی غرض سے گیا ہے، گھر میں بیوی ہے، بچوں کی ماں ہے، یا کسی وجہ سے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ایسے عالم میں، ایسی صورتحال میں جو بیوی ہے یعنی بچوں کی جو ماں ہے وہ گھر کی سربراہ ہے. وہ لیڈنگ رول جو ہے وہ پلے کر سکتی ہے اور کرنا چاہیے. ایسے عالم میں، ایسی سچویشن میں ان بہنوں کو، ان ماؤں کو اپنے آپ کو بند نہیں کر لینا ہے یا کمزور نہیں پڑ جانا ہے کہ اب ہم کیا کریں، ہمارا تو سربراہ سر پر نہیں رہا ہے، اب ہم کیا کریں. ایسا نہیں ہے. خدا کا پاک کلام تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے، تسلی دیتا ہے، ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے. نومی کے بارے میں روت کی کتاب آپ پڑھیں، نومی کے بارے میں آپ جانتے ہیں. اس نے محنت کی، وہ باہر جاتی ہے، فیلڈ میں نکلتی ہے، اور اس کے بعد شارٹ اینڈڈ بیان کروں گا کہ اس نے اپنی بہو کو، روت کو بھیجا، باہر بھیجا، کھیت میں جا، تو اس نے انکار نہیں کیا کہ یہ تو تیری ذمہ داری ہے، تو گھر کی سربراہ ہے، میں کیوں جاؤں. اس نے سربراہ کی بات کو مانا. پھر اس کی ساس نے یہ کہا کہ میں بوائز کے ساتھ تیری شادی کی بات کروں گی، رشتے کی بات کروں گی. بلاخر اس نے بات کی، شادی کی بات ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، اور روت نے اس کو ایکسپٹ کیا، مانا، تسلیم کیا. یہ نہیں کہا کہ میں کیوں ایسا کروں. بہو کا فرض ہے کہ وہ اپنے ساس کے سارے جو فیصلے ایسے عالم میں، ایسی سچویشن میں کہ اگر اس گھر کا سربراہ موجود نہیں ہے تو وہ ماں سربراہ ہے، تو وہ ایز اے ماں ہونے کی وجہ سے وہ اس گھر کی سربراہ ہے. تو بہو اور ان کے جو بچے ہیں وہ اس ماں کی جو گھر کی سربراہ ہے اس کے فیصلوں پر عمل پیرا ہونے کی یا ماننے کی پابند ہے. ان کو تسلیم کرنے چاہیے. آخری بات، خاندان کے تمام افراد کی آپس میں محبت ہونی چاہیے. ہم ساری وہ باتیں دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک خوشحال گھرانے میں ہونی چاہیے اور ان کی خوشحالی کا سبب بن سکتی ہے. ایوب کا گھرانہ ایک خوشحال گھرانہ ہے، مثالی گھرانہ ہے، جس کا میں نے شروع میں ذکر بھی کیا ہے کہ وہ 12 لوگ ہیں، ایک گھر میں رہ رہے ہیں، اور ان کا اپنا بھی، ہر کسی کا اپنا الگ الگ بھی گھر ہے. ان میں کوئی رنجش نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ محبت ہے. ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار ہے.
وہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی طرف آتے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ضیافت کرتے ہیں، اور آپس میں پیار ہے، محبت ہے، یگانگت ہے، اور ان میں لڑائی نہیں ہے، الزام تراشی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، فساد نہیں ہے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے کچھ بڑی نیگیٹو جو باتیں ہیں وہ نہیں سوچتے ہیں۔ یہ خوشحالی ان کی خوشحالی کا سبب ہے۔ اور دوسری بات، وہ راست باز ہے، ان کا باپ راست باز ہے، اور وہ اپنے بچوں کو لیڈ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں کہ نہ وہ خود خدا کو بھولتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کو بھولنے دیتا ہے۔ اس نے اپنا ٹائم ٹیبل، اپنی روایت اس طرح کی بنائی ہوئی ہے کہ وہ خدا کے شکر گزار ہیں، اس کی شخصی عبادت بھی کرتے ہیں، خاندانی عبادت بھی کرتے ہیں، اجتماعی عبادت بھی کرتے ہیں، اور مل کر کلیسیائی طور پر بھی اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ باپ نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے، اور یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور خدا نے، ہم نے شروع میں پڑھا کہ خدا نے پھر اس کے عوض میں ان کو سرفراز کیا، ان کے گھر کے گرد اپنے پاک لہو کی بھاڑ لگا دی، شیطان ان کو چھونے نہ پایا۔ جب وہ راز باز سے خدا کی عبادت کرتے تھے اور شکر گزاریاں، ہدیے، نذرانے خدا کی پاک حضوری میں پیش کرتے تھے، تو خدا نے ان کو سربلند کیا۔ اہل مشرق میں وہ سب سے امیر آدمی تھا، کسی چیز کا کوئی کمی گھاٹا نہیں تھا اس کے پاس۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لالچ کی بنا پر کہ ہم اس کی عبادت کریں گے، ہمیں یہ مل جائے گا، ہم اس کی عبادت کریں گے، ہمیں ویزا مل جائے گا، ہم اس کی عبادت کریں گے، اس کی خدمت کریں گے، ہمارے گھر میں جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ آ جائیں گی، ہمیں یہ مل جائے گا، ہمیں فلاں چیز حاصل ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ لالچ کی بنا پر اس کی عبادت نہیں کریں۔ انہوں نے کوئی کسی طرح کا لالچ نہیں تھا، خدا نے خود ان کو سرفراز کیا، اس لیے کہ وہ راست باز گھرانہ تھا، ان میں لڑائی جھگڑے نہیں تھے، ان میں الزام تراشی نہیں تھی، ایک دوسرے کو وہ رنجش نہیں تھی، ایک دوسرے کے لیے دل میں کسی طرح کی کوئی نیگیٹو بات نہیں تھی، وہ آپس میں پیار محبت تھا۔ خدا نے ان کو سرفراز کیا، خوشحال کیا۔ خوشحال گھرانہ بننے کے لیے چند یہ جو خوبیاں ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس بھی کرتے تھے۔ باپ سیکریفائس کرتا تھا اپنے بچوں کے لیے، ان کے لیے الگ الگ سوختنی قربانیاں گزارتا تھا، شکر گزاریاں، دریغ نہیں کرتے تھے۔ خدا کی حضوری میں اپنے روپے، پیسے، ہدیے، نذرانے کا دریغ نہیں کرتے تھے۔ عبادت کو ہم کرتے ہیں، اچھا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، شخصی عبادت بھی کرتے ہیں، خاندانی عبادت بھی کرتے ہیں، کلیسیائی عبادت، اجتماعی عبادت بھی کرتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ لیکن ہم سیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا مال ہے، ہمارا جو خزانہ ہے، روپے پیسے ہے، اس پہ شیطان کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے۔ شاید ہم روپے پیسہ اپنا خرچ کرنے سے، سیکریفائس کرنے سے خدا کی راہ میں دریغ کرتے ہیں۔ فلی طور پر ہماری جو مکمل عبادت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا تن، من، سوچ، دھیان، روپیہ، پیسہ سب کچھ خداوند کی پاک حضوری میں لے کے آئیں۔ وہ ایسا کرتے تھے، اور یہی ان کی خوشحالی کا سبب تھا۔ میرے عزیزوں، آج ہم نے سیکھا اور جانا ہے، خاندان کے بارے میں ہم نے جانا ہے کہ خاندان سے مراد کیا ہے، خاندان میں کون کون افراد ہوتے ہیں۔ میاں بیوی ایک خاندان ہے، میاں بیوی کے ساتھ اولاد کی توسیع ہو جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، خاندان ہے، اولاد بڑی ہو جاتی ہے، اولاد کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بہویں ایک خاندان ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو خدا برکت دیتے ہیں، ان کی اولاد ہو جاتی ہے، پوتے پوتیاں، یہ سارے مل کر ایک خاندان ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے خاندان کا حصہ نہیں ہے، بہو ہمارے خاندان کا حصہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات ہم کر رہے ہیں اس کو پتہ نہ چل جائے، یا اس کے کانوں میں یہ بات نہ چلے کہ ہمارے گھر کی بات ہے، ہماری رسوائی نہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے، وہ خاندان کا حصہ ہے۔
اولاد کے جو جیون ساتھی ہیں وہ خاندان کا حصہ ہیں. اور پھر ہم نے یہ جانا کہ خوشحال گھرانہ کیسے بن سکتے ہیں؟ آپس میں میل ملاپ رکھنے سے. شاید آج کے معاشرے میں، آج کی بات میں کر رہا ہوں، کہ ہم ایک دوسرے کے گھر میں جانا شاید برا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہر روز ان کے گھر میں جاتا ہے، یہ کیا ہر روز ہمارے گھر آ جاتے ہیں، یہ کیا روز ان کے گھر میں چلا جاتا ہے. لیکن کلام یہ سکھا رہا ہے، اس گھرانے کی بابت ہم دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے، ضیافت کرتے تھے، ایک دوسرے کو بلاتے تھے، اکٹھے بیٹھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، پیار محبت تھا، یگانگت تھی. میل ملاپ ہونا بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا بہت ضروری ہے. ہو سکے تو ایک دوسرے کی ضیافت کریں، ایک دوسرے کو کھانے پہ انوائٹ کریں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ کسی طرح کی اس گھرانے میں آپس میں جتنے بھی افراد تھے ان کے اندر محبت تھی. کسی طرح کی الزام تراشی نہیں تھی کہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے، ساس بہو پہ الزام لگا رہی ہے، بہو ساس پہ الزام لگا رہا ہے، بیٹا باپ پہ لگا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. بھائی بھائی پہ لگا رہا ہے. بالکل ایسا نہیں تھا. ہمیں نظر نہیں آ رہا اس گھرانے میں. بہت خوبصورت گھرانہ، آپس میں محبت، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں نظر آ رہا ہمیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو گھرانہ ہے، اولاد ہیں، بہو ہیں، ان کے بچے ہیں، پوتے پوتی ہیں، وہ گھر کے سربراہ، جو گھر کا جو لیڈر ہے، سربراہ ہے، باپ کے وفادار ہیں. اور باپ کے تمام فیصلوں پر وہ پابند ہے اور ان پر مانتے بھی ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اپنے باپ کو آنر دیتے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باپ نے ان کو یہ سکھایا ہے کہ وہ اپنے ہدیے، نذرانے، شکر گزاریاں خدا ان کے حضور پیش کریں. باپ نے ان کو یہ بھی سکھایا ہے کہ وہ اس طرح، ہم خدا کے پاک کلام پر دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک روایت قائم کر رکھی تھی کہ کس طرح شخصی عبادت کرنی ہے، کس طرح خاندانی پریئر میٹنگ کرنی ہے، کس طرح کلیسیائی عبادت کرنی ہے. اور وہ کرتے تھے، باپ نے سکھایا ان کو. یہ بہت ضروری عمل ہے. اور ان ساری باتوں پر عمل کرا ہو کر ہی ہم ایک خوشحال گھرانہ بن سکتے ہیں. خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل اور توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس.